Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ करने वालों के दिन के हवाले से हम शो सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये दिन पूरी दुनिया में 31 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। पाकिस्तान में भी ये दिन मनाया गया। जिन लोगों ने उसमें अपना किरदार अदा किया, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स में हिस्सा लिया, उनमें से दो आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, जिनमें डायरेक्टर स्नो लेपर्ड्स फाउंडेशन है मोहम्मद अली नवाज साहब, और उनके साथ एनवायरमेंटलिस्ट हमारे मुनीर अहमद साहब मौजूद हैं। मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि जी अगर चूज़ करना पड़ जाए इंसान में और जानवरों में, तो डेफिनेटली चॉइस विल ऑलवेज बी कि इंसानों को बचाया जाए। तो इस वक्त बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि यार ये यहाँ पे फंड्स कैसे लगेंगे, कहाँ से आएंगे, तो ये तो लग्जरी है, ये तो अमीर मुल्कों के चौंचले हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं कि वहाँ पे कुत्तों को भी राइट्स हैं और बिल्लियों को भी हैं। तो यहाँ पर तो आपने वो देखा कि वो ऊँट घुस गया खेत में तो कुल्हाड़ी से उसकी टांग काट दी बेचारे की। तो यहाँ पर तो ये है। देखिए एकेडमिक्स में, अगर मैं टीचर भी हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, एकेडमिक्स में हम बच्चों को पढ़ाते हैं। एक चीज़ होता है ईगो सिस्टम और एक होता है इको सिस्टम। ठीक है। इको सिस्टम जो है ना नेचुरल सिस्टम है, जिसमें इंसान इट इज़ पार्ट ऑफ द इको सिस्टम, जिसमें फॉरेस्ट भी है, प्लांट्स भी है, एनिमल्स है, ह्यूमन इज़, अल्लाह पाक ने इस तरह से बनाया, वी आर पार्ट ऑफ द सिस्टम। और ईगो सिस्टम होता है कि वी टेक आवर सेल्फ आउटसाइड। हम कहते हैं कि जो हम शायद मास्टर्स हैं सिस्टम के, वी आर नॉट पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। कि अगर हम उस सिस्टम को बचा रहे हैं तो हम उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जो कि हमारे पैसे हैं। तो इस तरह नहीं है। हम जब नेचर की तरफ डिस्ट्रक्टिव पॉलिसीज़ लेके जाते हैं ना, उसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते, उसको रीजनरेट नहीं करते, तो जो भी हमें लॉस आते हैं उसका इकोनॉमिक लॉस हमारी इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा होता है। जो फ्लड से देखते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होता है, और पूरे की पूरी लैंड स्लाइडिंग हो रही है नॉर्थ में, अभी भी देखेंगे रोड्स बंद हैं, फॉरेस्ट की कटिंग है, वाइल्ड लाइफ का पूरा इकोसिस्टम जब हम डिस्टर्ब करते हैं उससे होता है। और अभी वर्ल्ड ने जो है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर एग्री किया, 15 गोल्स हैं यूनाइटेड नेशंस के तमाम कंट्रीज़ ने साइन किया है, जिसमें पॉवर्टी रिडक्शन है, जिसमें ह्यूमन वेलबींग के काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं। तो उसमें कुछ बैरियर भी आइडेंटिफाई किए गए हैं कि जब तक ये बैरियर रिमूव नहीं होंगे, ये 15 गोल आप अचीव नहीं कर सकती, वर्ल्ड चाहे जितना इन्वेस्ट करती रहे। और उस पर एक मेजर बैरियर जो है वो बायोडाइवर्सिटी का लॉस है। आप जो कुछ कर लें, इफ़ यू कैनॉट कंट्रोल द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यू कैनॉट अचीव द प्रॉस्पेरिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ये इन्वेस्टमेंट, ये चैरिटी नहीं है। बाद लोग इसको, हम उसके खिलाफ हैं। ये आप किसी एनिमल के लिए नहीं कर रहे, फॉरेस्ट के लिए, दिस इज नॉट चैरिटी, दिस इज योर ओन वेल बीइंग। ठीक है, जो कि आप ये अपने लिए कर रहे हैं। अपने लिए कर रहे हैं ना। बात चीज़ है कि भी आप अभी खाना खाते हैं ना, तो अभी इन्वेस्ट करते हैं। आप कुछ अपने फ्यूचर के लिए भी करते हैं ना कोई इन्वेस्टमेंट, बैंक में पैसे, ये आपकी वो इन्वेस्टमेंट है कि आपको नुकसान भी ना हो, उससे सेफगार्ड हो, और आपकी सस्टेनेबल हो, आपके बच्चे भी सस्टेन करें इस वर्ल्ड में, सिर्फ आपकी डेथ के बाद ये दुनिया कोलैप्स ना हो जाए। बिल्कुल। मुनीर साहब, आपके तो इल्म में ही होगा कि 21 जुलाई को दुनिया का गर्म तरीन जो दिन है वो डिक्लेयर किया गया, कि टेम्परेचर जो ओवरऑल जो औसत दर्जा हरारत था वो 4 डिग्री ऊपर था उससे, जो कि नॉर्मल रहता है। ये एक बहुत खौफनाक सूरत हाल का पेश ख़ैमा है। हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट कर दें, अच्छा घर, इसी दुनिया में ही रहेंगे ना, जितना भी वो कीमती घर होगा, अगर वहाँ पे टेम्परेचर ही 55-56 डिग्री सेंटीग्रेड है तो क्या ही आप कर लेंगे। सो मुझे बताइएगा कि अब जबकि ये चैलेंज हमारे सामने आके खड़ा हो गया है, नाउ वी कैन सी इट, पहले तो हम प्रिडिक्ट कर रहे थे ना, अब तो वी आर गोइंग थ्रू इट, हम तो अब आई ऑफ साइक्लोन में। अब अब भी अगर नहीं जाग रहे और अब भी अगर नहीं हम कर रहे तो फिर क्या होगा और क्या किया करें? फराह, पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज की मेन स्ट्रीमिंग मैंने मई 2007 में लॉन्च की थी, जब पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात नहीं हो रही थी। तो तब जब हम बात करते थे कि ये ग्रीन हाउस गैस इमिशंस का कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर जो हमारी इकोलॉजी है इसका इंटैक्ट रहना बहुत ज़रूरी है, तो लोग कहते हैं यार हम अगर पहाड़ के अंदर घर नहीं बनाएंगे तो यार फलां जो भी रिच आदमी है जो बना सकता है, और उसके लिए अगर हम दरख्त नहीं काटेंगे या फलां चीज़ नहीं करेंगे, हमने यार होटल बनाना है, उसके लिए वहाँ पे होटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, रिजॉर्ट बनाना है, अगर हम तो आप जब ये पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर के साथ ये है
اپنا جو ولیج بنایا تھا انہوں نے کرافٹ ولیج, اس میں 10,000 12,000 درخت کاٹے گئے. تو تب میں نے بڑا اس کے اوپر رولا شولا ڈالا. نیو مری کے اوپر میں یہ آپ کو ایک پرسپیکٹو بتا رہا ہوں. تو لوگ یہ کہتے تھے کہ جب تک ہم درخت نہیں کاٹیں گے تو یہ انفراسٹرکچرز کیسے بنیں گے. تو اس وقت بھی میری کوشش تو ہمیشہ سے یہی رہی کہ ایجوکیٹ کیا جائے کہ اگر آپ کی ایکالوجی انٹیکٹ نہیں ہے, آپ کا انوائرمنٹ انٹیکٹ نہیں ہے, تو آپ کہیں نہیں ہے, آپ نے یہ فیس کرنا ہے. ابھی بھی آپ یہ دیکھ لیں, ہم یہ کہتے ہیں اور ایک ریٹورک بن گیا ہے پاکستان میں کہ ہماری تو جو کنٹریبیوشن انٹو گرین ہاؤس گیس ایمیشنز دیٹ از لیس دین 1% اور اراؤنڈ 1%. فائن, بٹ واٹ از the havoc you play with the ecology that you live in. آپ یہ دیکھ لیں کہ جو صورتحال ہے, نالا لیک کے اوپر میں نے کیمپین 1998 میں چلائی تھی اور میں نے کہا تھا کہ اٹ وڈ بیکم اے ڈیزاسٹر. ابھی بھی اس کی صورتحال. اور اب یہ دیکھیں, کل پرسوں میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, نالا لیک سے پانی کس طرح سے نکل کے لوگوں کے گھروں میں داخل ہو رہا ہے, اور آپ کے سارے لیکن یہ میں نے بھی کچھ میں نے بھی یہ کانفرنس ایک اٹینڈ کی بھی ہے, اور یقین کیجئے ایک انٹرنیشنل جو ڈونر کہہ لیں, وہ کہہ رہے تھے ہم کیسے, آپ ایک سیلاب آتا ہے, آپ کا گھر تباہ ہوتا ہے, انفراسٹرکچر تباہ ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ پانی کی گزرگاہ ہے, یہ آپ کو چھوڑنا ہے, آپ پھر وہاں پہ گھر بنا لیتے ہیں, ایسے ہی ہے, آپ پھر وہیں پہ رہتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں جی ہم لٹ گئے برباد ہو گئے. تو کس کو کہہ رہے ہیں لٹ گئے برباد ہو گئے؟ یو نو کہ یہ پانی کا پیسج اپنے دیکھیں, سو ہم تو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی خود مار رہے ہیں. ایگزیکٹلی 22 میں اتنا بڑا سیلاب آیا, 2010 میں جب سیلاب آیا, اس کے اوپر اس سے پہلے مونسون میں 2009 کے مونسون میں میرے کچھ خدشات تھے جو میرے اپنی آبزرویشنز کی بنیاد کے اوپر. میں نے دسمبر میں ایک جب ماؤنٹین فیسٹیول کیا تو اس میں میں نے کہا کہ ہم بہت بڑے سیلاب کو دعوت دے رہے ہیں. 2010 میں ہمارے سیلاب آئے, اس وقت ہم نے بہت سارے اور باقی سارے لوگوں نے بہت ساری اس کے اوپر آواز اٹھائی کہ ہمیں یہ کرنے کی. اگر آپ صرف 2010 سے لے کے آج تک ہم نے کچھ نہیں سیکھا. 22 کا 2 سال پہلے کا سیلاب کہ فلاں اتنا بڑا جو ہوٹل تھا وہ گر گیا فلاں, ابھی آپ جا کے دیکھ لیں دوبارہ سے ایگزیکٹلی جو ریور کا کیچمنٹ ایریا ہے اس کے اوپر چیزیں بن گئی. سو یہ چیزیں تو میں نے خود سنی نا, انہوں نے کہا جی آپ لوگ تو تماشا کرتے ہیں ہمارے ساتھ, آپ ہمیں سمجھتے ہیں بے وقوف, آپ خود جا کے وہاں پر گھر کیوں بنا رہے ہیں جہاں آپ کو پتا ہے کہ پانی کی گزر گیا ہے. تو یہ تو میرا بھی میں ایگری کروں گی ایز ہیومن لاجیکل بات ہے کہ وہ سب لوگ جو یہ سمجھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ پانی کی گزرگاہ ہے, پانی یہاں سے آ سکتا ہے, وہ وہاں پہ کیوں گھر بناتے ہیں, وہ کیوں وہاں پہ یہ سمجھنے سے قاصر ہوں میں. آپ ششپر لیک پچھلے 5 سالوں سے ششپر لیک پھٹتی ہے اور کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے, کوئی سیلاب آتا ہے, لیکن ابھی آپ جا کے دیکھ لیں جو ششپر لیک کا جو راستہ ہے نا اس کے پانی کے بہنے کا, وہاں پہ ابھی بھی اسی طرح سے لوگوں نے اپنے دوبارہ سے انفراسٹرکچرز بنائے ہوئے ہوں. کیونکہ یہ نا ایک کیمپینز بھی ہمارے یہاں رن ہوتی ہیں کہ جی سیلاب کی مدد کیجیے, اب مدد کیجیے. اب تو ہم نے اس کو مزری بنا لیا ہے, سیلاب آئے گا, میں نے جو انفراسٹرکچر بنایا ہے, فرض کرو میں نے 1 لاکھ روپے لگایا تو لگا کے انفراسٹرکچر بنایا, تو کل کو میں کہوں گا یار میرا تو 1 ملین کا نقصان ہو گیا, میرا 5 ملین کا نقصان ہو گیا. تو بیسکلی وہی اب ڈیزاسٹر کو لوگ کہتے ہیں کہ اٹس این اپرچونٹی فار اس. یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اچھا. دوسری بات جو سب سے زیادہ اہم ہے کہ ایک تو یہ سمجھنے سے پتہ نہیں کیا اثر ہے. میں نے اس دن بھی ایک ٹی وی شو کے اندر نا لائٹر وین میں کہہ رہا تھا کہ جس طرح کووڈ کی ویکسین ایجاد کی گئی نا کہ یار لوگوں کو لگا دی جائے اور ان کو جو بھی انفلوئنزا کی جو ایڈوانس سٹیج ہے اسے ان کو بچا لیا جائے, تو پاکستان میں جہالت کو ختم کرنے کی بھی کوئی ویکسین بننی چاہیے کہ وہ 26 کروڑ اس کی ڈوزز ہوں. یہ جہالت سے زیادہ بے حسی ہے جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کوئی احسان کر رہے ہیں کسی اور کے اوپر اگر ہم ایک درخت بچا رہے ہیں یا ہم کسی جانور کی جان بچا رہے ہیں, حالانکہ وہ احسان ہم اپنے اوپر ہی کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا تو مذہب اس چیز کی پریچ کرتا ہے. میں انٹرپٹ کروں, ایک اور چیز کا ہم نے اسلام آباد کے اندر چند سال پہلے لانچ کی تھی. ہم نے کیا اچھا ایک یہ بڑی عجیب سی بات ہے, جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں نا سرکار کے, وہاں پر تو یہ آپ کانسیپٹ لے کے جائیں تو وہ آپ کو اپنے انسٹیٹیوشن کے اندر نہیں گھسنے دیتے. ہم نے زیادہ کام کیا جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں نا اسکولس, وہاں سے ہم نے لے کے تو ہم نے گروپس بنائے اور ان بچوں کو ان کی مقامی جو جہاں پہ فرض کرو F11 کے بچے ہیں نا تو F11 کے اندر گرین نیبرہڈ, D12 کے بچے ہیں تو D12 کے اندر گرین نیبرہڈ,
وی انگیج دیم ود دیئر پیرنٹس اینڈ نیبرس کہ اپنے آپ نہ جائیں یار, آپ مارگلا ہلز کو نہ بچائیں, آپ کی بڑی مہربانی, آپ صرف اپنے ارد گرد کا علاقہ وہاں پہ صفائی کا خیال رکھ لیں, آپ کے گیرج جو دھل رہے ہیں, آپ کی گاڑیاں جو دھل رہی ہیں اس کے پانی کو بچانے کی کوشش کر لیں, اپنے ارد گرد جو خالی جگہ پہ موجود ہے اور سامنے آپ کے وہ جہاں پہ اپنے گاڑیاں واڑیاں پارک کرنے کی چیزیں بنائی ہیں وہاں پر صرف آپ اپنا پودے اگا لیں اور وہاں پہ درخت لگا لیں. آپ یقین کیجئے کہ نا یہ جیسے منیر صاحب جو بات کر رہے ہیں, آپ جو میں آئی کین انڈرسٹینڈ دا ڈیلیما آف ہمارے جو رینجرز ہیں, یہ پانی کی جو بات کی, میرے نیبرز ہیں ماشاءاللہ, ان کی 3-4 گاڑیاں, وہ 3-4 گاڑیاں روزانہ دھونی پتہ نہیں کیوں ضروری ہیں کہ وہ روزانہ, اور وہ پانی بھی ایسے, پھر ڈرائیورز جو ہیں میں نے دیکھا کہ وہ پتہ ہے تو اس کو پانی کے پریشر کے ساتھ اس کو آگے کر رہے ہیں, تو برداشت نہیں ہوتا, تو تنگ آ کے کہہ دیا کہ یار یہ آپ کتنا ظلم کر رہے ہیں, بالٹی سے ہی دھو لیں اگر آپ کو بہت ہی گاڑی اپنی وہ لگ رہی ہے, اور اگر آپ کو اتنا ہی گند برا لگ رہا ہے تو جھاڑو کو ہاتھ لگانے کی زحمت کر لیں, پانی تو نہ ضائع کریں. تو آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے مطلب مجھے لگتا ہے کسی دن مجھے کہہ ہی دیں گے کہ آپ کو کیا تکلیف ہے, ہمارا پانی ہے, ہمارا گھر ہے, ہم جو مرضی کریں. میں نے یہ باتیں سنی ہیں, تو میں نے یہ باتیں سنی ہیں. میرے پڑوس میں ڈاکٹر صاحب رہتے ہیں, میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ عرض کیا, پھر ایک دن میں نے اس کو کہا, میں کہا ڈاکٹر صاحب پانی آپ کا ہے, بندہ بھی آپ کا ہے, لیکن جو پانی آپ استعمال کر رہے ہیں ایک دن آپ نے اس کا حساب دینا ہے. آپ کی نسلوں نے حساب دینا ہے. یہ نہیں صرف دیکھو جو میں نے پانی ضائع کیا نا, میرے تو یہ ایمان کا, میرے دین کا حصہ ہے کہ اللہ میاں نے پوچھنا ہے تمہیں اتنا پانی دیا گیا تھا, تم نے اس کو ریشنل استعمال کیا کہ نہیں کیا, تم نے کتنی چیز ضائع کی. جی اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ اس ساری عمومی بالعموم رویے میں جب ہم بات کرتے ہیں سنو لیپرڈ کی یا گریزلی بیئر, ہمارے براؤن بیئرز کی, یا اور ایسی کچھ خاص ایسی تحفوں کی جو کہ ہمارے پاس یہاں پر ہیں, تو کیا وقت رہ جاتی ہے پھر ان کی, اور کیا کرنے کی ضرورت مزید ہے جو کہ اب ہم کریں؟ دیکھیں ہم تو ایک تو بڑا خوش نصیب میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں بینگ نیچرلسٹ فرام پاکستان, کہ ہمارے جو یہ ماؤنٹینس سلسلے ہیں نارتھ میں, اس میں دنیا کی بیسٹ وائلڈ لائف ہمارے پاس موجود ہے جو دنیا میں یونیک ہے. 2-3 کا آپ نے جیسے نام لیا ہے, اس میں براؤن بیئر ہے, براؤن بیئر گریزلی جو ہے نا مختلف ہے, ہاں گریزلی از آلسو براؤن بیئر, لیکن وہ نارتھ امریکہ کا ہے, وہ بڑا ہے ہمارا, اس سے کافی یونیک ہے جو ہے نا, لیکن اٹ از سیم اسپیشیز. میں اتنی دفعہ وہاں جا کر میں نے کوشش کی کہ نظر آئے, ہمیں نظر نہیں آتا ہے. دیکھیں جب جو مارنا ہوتا ہے جو جانور جو مارنا چاہتے ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ کہاں پہ جانا ہے, لیکن جب آپ جانور کو ہراس کریں گے, وہ سہما ہوگا, تو آپ کو کیسے نظر آئے گا. یہ اس کا مسئلہ ہے. لیکن ہمارے پاس یہ بڑی خوبصورت یہ سارے جانورز ہیں جن کا بھی ہم ڈالیں, ان کے ایک ایک جانور کے اوپر جو ہے نا بات کرنا بڑا ضروری ہے. سنو لیپرڈ ہے جیسے, اس کے عشق میں ہم گرفتار ہیں. کیوں گرفتار ہیں؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک اکیڈیمک ریزن ہے ایز اے ریسرچر اینگل, دوسری میں سمجھتا ہوں کہ کنزرویشن کا اینگل ہے. کنزرویشن کے اینگل کے اوپر میں پہلے بات کرتا ہوں کہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک انڈیکیٹر ہے ایکو سسٹم کا. ایکو سسٹم جو ہے ہمارا وہ بڑا کمپلیکس ہوتا ہے, اس کے اندر ہزاروں سپیشیز ہوتے ہیں اور ان کے درمیان لاکھوں انٹریکشنز ہوتی ہیں. کس طرح ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں, انٹریکٹ کر رہے ہیں. وہ ایون سائنٹسٹ بھی ساری چیزوں کو نہیں سمجھتے, لیکن آپ نے اس کی انٹیگریٹی کو مینٹین کرنا ہے تو آپ اس میں سے کوئی انڈیکیٹر لیتے ہیں کہ یار اگر یہ چیز مینٹین ہے تو دین یور ہول ایکو سسٹم از فنکشننگ. تو سنو لیپرڈ ہے کیونکہ ٹاپ کے اوپر سب کو, فوڈ چین کے اوپر اور ٹرافک چین کے اوپر ہم دیکھتے ہیں اس کی پاپولیشن اگر موجود ہے اور وہ تھرائیو کر رہا ہے, آپ کا ایکو سسٹم ہیلدی ہے, اس لیے اس کی اہمیت ہے. ہم اس کی کنزرویشن کی بات کرتے ہیں کہ اگر وہ یہاں پہ بچا ہوا ہے, اس کی تعداد بچائیں گے. آپ شورٹیو کو وہ بچا ہوا ہے, اس کا مطلب ہے وائلڈ انگولیٹس جو ہیں ہمارے, مارک ہو رہا ہے بیکس, ان کی پاپولیشن اچھی ہے, وہ اچھے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں کی چراگاہیں ابھی تک ہیلدی ہیں, وہاں پہ اوور گریزنگ نہیں ہوئی, وہ ساری چیزیں انٹیکٹ ہے. تو آپ کا واٹر کا جو آپ کا واٹر شیڈ ہے وہ انٹیکٹ ہے, آپ کا پانی کا فلو جو ہے نا مینٹین ہوگا, آپ کے فارسٹ مینٹین ہوں گے. تو یہ ایک انڈیکیٹر ہے, اس طرح سے اس کی اہمیت ہے. دوسرا جو اس کا امپورٹنٹ اینگل ہے وہ سائنٹیفک ہے کہ وہ اس انوائرمنٹ میں کس طرح سے رہ رہا ہے. اس کے باڈی کا آپ ایک ایک پارٹ اگر دیکھیں تو اٹ سیلف از اے سبجیکٹ آف ریسرچ. اگر وہ یہ تصویر ہمارے سامنے آ رہی ہے, اگر آپ اس کے پاس دیکھیں فار ایگزامپل, وہ اتنے چوڑے ہیں, تمام لیپرڈ سے بہت بڑے ہیں.
تو وہ کیوں ہیں کہ اس کو فلوٹ کرتے ہیں آئس کے اندر. ٹھیک ہے. اس کی سکن ہمارا کامن لیپرڈ ہے جو گلیات میں آ رہا ہے شکار ہوتا ہے, اس کی نسبت کی سکن کئی گنا موٹی ہے. کیوں؟ اٹ از اے انوائرمنٹ کو. اب اس کا جو ٹیل ہے ایک تو بہت بڑی ہے, جتنے بھی یہ کیٹ کی سپیشیز ہیں لارج کیٹ میں, اور بہت تھک ہے. وہ کیوں ہے کہ جب ماؤنٹینز پہ جمپ کرتا ہے بیلنس دیتی ہے, جب بیٹھتا ہے وہ کمبل کے طور پہ اپنے گرد لپیٹتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن سب سے انٹرسٹنگ چیز جو اس میں ہے کہ وہاں اس انوائرمنٹ میں آکسیجن کی بہت کمی ہے. وہ کیسے رہتا ہے؟ وہ اس کی بڑی ایوولوشنری اڈاپٹیشن ہے جو کہ بڑی یونیک ہے, جو کہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ بھی ہم ہیومن کیسے اڈاپٹ کرتے ہیں جب ہائی الٹیچیوڈ میں جاتے ہیں, کولڈ میں جاتے ہیں, ہمارے ریڈ بلڈ سیلز جو ہے نا باڈی میں وہ بڑھ جاتے ہیں کیونکہ وہ آکسیجن کیری کرتے ہیں. اوور آل ہمارا ہیماٹوکرائٹ وہ چینج ہوتا ہے اور آکسیجن کی کنسنٹریشن زیادہ ابزارو کرنے کے لیے وہ بڑھ جاتے ہیں. لیکن اگر ان کے بلڈ کا سیمپل لیا جائے تو ان کی ہیموگلوبن کا لیول, ریڈ بلڈ کا لیول وہ تھک نہیں ہے. زیادہ تھک ہونے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے, وہ نقصان ہے. اس کی جگہ اللہ پاک نے ان کو جو ایک خاصیت دیا ہے, ان کا ناک کافی بڑا ہے ہم سے. صرف ناک صرف سائز میں بڑا نہیں ہے, ہمارے ناک کے اندر 3 پلیٹیں ہیں. وہ پلیٹوں کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سانس لیتے ہیں ان پلیٹوں سے ہوا یوں گھوم کے جاتی ہے, سیدھی نہیں جاتی. ٹھیک ہے. ہمارے اندر سسٹم کے ریسپریٹری سسٹم ہے وہ گھومتی ہے. جب وہ گھومتی ہے ہوا, اس سے اس کا ٹمپریچر بھی مینٹین ہوتا ہے. ہماری باڈی کی ٹھنڈی ہوا میں ہم سانس لے رہے ہیں, گرم میں لے رہے ہیں, مینٹین ہوتی ہے, اس کی کلیننگ بھی ہوتی ہے. لیکن ہمارے اندر کتنی ہے؟ 3 پلیٹیں ہیں اور ان کے اندر سینکڑوں پلیٹیں ہیں. سینکڑوں پلیٹیں ہیں. تو اس سے ان کا ہوا لینے کی کیپیسٹی اور اس کو ریگولیٹ کرنے کی کیپیسٹی ہم سے بہت زیادہ ہے کیونکہ بہت ہی کولڈ میں -20 میں ہے. ایک تو بریدنگ کا انٹیک زیادہ ہے. ہم بریدنگ کا انٹیک یا عام اینیمل کیسے کرتے ہیں؟ ہم رننگ کر رہے ہیں, ایکسرسائز کر رہے ہیں, ہم زور سے سانس لیتے ہیں نا, پینڈنگ ہوتی ہے کہ جی زیادہ, یہ کبھی زور سے سانس نہیں لیتے کیونکہ ان کی ایک برید کے اندر کافی ساری آکسیجن آتی ہے. دوسری امپورٹنٹ اڈاپٹیشن جو بڑی انٹرسٹنگ ہے سائنس میں, جو مالیکولر بایولوجی سے ہمیں پتہ چلی ہے کہ ہمارے ریڈ بلڈ سیل کے اندر ایک مالیکیول ہوتا ہے جس کو ہیموگلوبن کہا جاتا ہے. وہ آکسیجن کو اٹیچ کرتا ہے. جی. تو اور اس میں ہزاروں آکسیجن بلکہ ملینز میں اٹیچ ہوتی ہیں. تو جتنی ایک مالیکیول کے اوپر ہمارے سیل میں آکسیجنز اٹیچ ہوتی ہیں, ان کی کنفیگریشن اتنی چینج ہوئی ہے کہ ان میں ملینز اٹیچ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو مطلب ایک سیل اگر ہمارا ملین کیری کر رہا ہے آکسیجن تو ان کا 10 ملین کیری کر رہتا ہے وداؤٹ انکریزنگ. اللہ تعالیٰ کا ایک عجوبہ ہے نا, اللہ تعالیٰ کی ایک نادر تخلیق ہے. کیا خوبصورت اس نے ایک, تو کبھی اس طرح سے انہوں نے اپنا ریڈ بلڈ سیل کی مقدار بھی نہیں بڑھائی. اس سے کلاٹنگ ہو سکتی ہے, ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, لیکن کم آکسیجن میں زندہ رہنے کی اللہ پاک نے ان کو جو ایبلٹی دی ہے وہ انمیچڈ ہے. اچھا, اب ہمیں وائنڈ اپ کرنا ہے, سو آپ کیا کہنا چاہیں گے آج؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سنو لیپرڈ خاص طور پر جنگلی حیات, سنو لیپرڈ ایک سمبل ہے ہمارے خوبصورت وائلڈ لائف کا, اور اس کو ہمیں اس پہ فخر محسوس کرنا چاہیے کہ اٹ از پرائڈ آف پاکستان. اور ہمارے پاس اس کی ہیلدی پاپولیشن بھی ابھی تک ہے جو کہ پروٹیکشن ہو رہی ہے, اور اس میں کافی سارے لوگوں کا کردار ہے, گورنمنٹ کا ہے, ہمارے رینجرز کا ہے جن کی ہم بات کر رہے ہیں, کمیونٹی کا ہے. اس کام کو ہمیں مزید بڑھانے کی ضرورت ہے. اس کی جو ہے نا اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے, اور جو شہری ہیں ہمارے یہاں جو کچھ ایریا میں نہیں رہتے ان کو ایجوکیٹ کرنے کی چاہیے ضرورت ہے کہ جب ان کی ہیبیٹیٹ میں جائے تو کس طرح بیہیو کریں, نقصان پہنچا کے نہ آئے. بالکل صحیح. جی منیر صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں صرف اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا, ہمارے جو 17 SDGs ہیں 17, ہمارا اس وقت جو نوجوان ہیں وہ تقریباً 63-64% ہیں. اگر ہم صرف ان کو انگیج کریں, میں نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین سے بھی ملاقات کی تھی کافی وقت پہلے, ان سے کہا تھا کہ آپ یونیورسٹیز کے میں جو اسائنمنٹس دیتے ہیں نا, منتھلی اسائنمنٹس ہوتی ہیں, تو اس میں وہ کوئی ایسا کام کریں جو SDGs میں کنٹریبیوٹ کرے. وہ بہرحال ہائر ایجوکیشن کمیشن نے SDGs سیل تو بنا دیا ہے, لیکن ابھی تک وہ نوجوانوں تک وہ بات نہیں پہنچ پائی. اگر آپ اتنا بڑا یوتھ بلج ہے, اگر آپ اس کو آن گراؤنڈ اسائنمنٹس دیں
اور وہ جو 17 SDGs ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس کو اس میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہو تو ہماری جو SDGs کی پرفارمنس ہے وہ تو امپروو ہوگی لیکن جو وہ ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں جیسے پاورٹی ایلیویشن ہے یا پولوشن ہے یا وائلڈ لائف ہے یا اپنا کلائمیٹ چینج کا SDG 13 ہے، تو یہ سارے کے سارے ان کے انڈیکیٹرز امپروو ہوں گے. جب وہ انڈیکیٹرز ظاہر ہے کہ اگر نیچے آن گراؤنڈ پرفارمنس ہوگی تو وہ انڈیکیٹرز امپروو ہوں گے، تو ایک ملٹیپل بینیفٹس ہوں گے ہمیں اپنے پاپولیشن کو انگیج کرنے. میں بہت دفعہ میں بھی اس بارے میں بات کر چکی ہوں کہ آپ کے جو میں اوپننگ میں بھی میں نے بات کی، میں دوبارہ اسے ریپیٹ کر لیتی ہوں. مجھے یاد ہے اپنی بچپن کی میموریز میں سے شکر پڑیاں میں کتنی بڑی ایگزیبیشن لگا کرتی تھی جہاں پر پھول سجا کرتے تھے. آج تو ہماری ساری جو ہے وہ چراغاں لائٹوں تک آ گیا ہے، صرف پہلے پھولوں کے ساتھ سجاوٹ ہوتی تھی، پھولوں کی ایگزیبیشنز ہوتی ان دنوں میں ہو رہی ہوتی تھیں اور ڈسپلے ہو رہے ہوتے تھے اور تمام ادارے اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے تھے. آج وہ رہا ہی نہیں. تو آپ چھوٹے چھوٹے علاقے الاٹ کر دیں ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کو اور دیکھیں انہوں نے ان کو کیسے سجایا ہے، کیسے پروان چڑھایا ہے. ایک اگر نیشنل پارک ہے اس میں 3-4 ڈونرز بڑے جو ہیں ان کی پیٹرنیج ہے، تو پتہ چلے کہ انہوں نے وہاں پر کیسے کنٹریبیوٹ کیا ہے بنسبت دوسرے کے. اینڈ دین اس میں آپ ایوارڈز کروائیں کہ ان میں سے کون سا ہے کس نے بیسٹ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی میں کنٹریبیوٹ کیا. دیر از اے لاٹ وی کین ڈو، لیکن ہم کرتے نہیں ہیں، ہم کرنا چاہتے نہیں ہیں. لیکن ہمارے چلیں ہم تو ابھی آوازیں اٹھا لیں، لیکن جو تھوڑے سینئر جن کے پاس اتھارٹی ہے نا، جو پاوروں میں موجود ہیں، یہ ان کو کوئی اپنے میکنزمز ایسے ڈیولپ کرنے پڑیں گے. لیکن وہ اس طرح سے نہیں ہے. میں ایک مثال دوں اگر آپ کے پاس وقت ہو. میں ہنزا ویلی سے کیوں، یہ جو ہنزا ویلیز ہیں 3، ان سے زیادہ میں کیوں اس لیے متاثر ہوں کہ وہاں کی جو لوگ ہیں نا، مقامی لوگ جو ہیں، انہوں نے ہر ویلی کا اپنا ایک ایسوسیشن ٹائپ کی ایک ایسا پلیٹ فارم موجود ہے جو اپنی ویلی کے ڈیولپمنٹ، کنزرویشن اور سٹیزنز انگیجمنٹ اور ایکسٹرنل انگیجمنٹ کو مینیج کرتا ہے. اگر ہم یہی چھوٹے چھوٹے سے ماڈلز ریپلیکیٹ کر لیں مختلف جگہوں کے اوپر، فرض کریں اسلام آباد میں، وہی بات آپ کہہ رہے ہیں نا جو علی نواز صاحب نے کی کہ اون کر لیں اپنے علاقے کو، اپنے علاقے کے جانور کو، اپنے علاقے کے درخت کو. وہ کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ ہماری ہے. اپنے سیکٹر کو اون کر لیں، اپنے سب سیکٹر کو اون کر لیں، اپنی گلی کو اون کر لیں، اپنے گاؤں کو اون کر لیں، خدا کے لیے کر لیں، اپنے ملک کو اون کر لیں. جب آپ وہ کریں گے تو جب سارے جمع ہوں گے تو ملک اون ہو چکا ہوگا. بالکل. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ آپ کی تشریف لانے کا علی نواز صاحب. بہت شکریہ منیر احمد صاحب، آپ لوگ تشریف لائے ہیں تو اس امپورٹنٹ ایشو کے بارے میں ہم لب کشائی کر سکیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. اور آپ سے بھی اجازت لینے کا وقت ہو گیا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. لیکن ہم ہر گزرتے دن کے ساتھ یوم آزادی پاکستان کے نزدیک ترین جاتے جا رہے ہیں. یہ جو میسیجز ہیں ان کو ضرور کہ ہمیں اپنے ملک کو سرسبز بنانا ہے اگر ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کا یہاں پر ایک جسے کہتے ہیں ایک خوشگوار قیام کو یقینی بنانا ہے. ہم آپ سے اجازت لیں گے. اللہ حافظ. کل تک کے لیے.